Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, today we are starting a new chapter which is chapter 4 और उसका नाम है Women's Empowerment. So let's just take a look कि इस chapter में क्या कुछ है. So students, Women Empowerment क्या दिमाग में आता है? Why don't you all right now pause the video और अपने पास Women Empowerment की एक definition लिखें. Excellent. अब आप में से कुछ लोग ये समझते होंगे Women Empowerment is औरतों को उनके हकूक देना, which is absolutely right. कुछ लोगों का ये मानना होगा कि this is a way where women are projected more rather than what they deserve. Now, this is where the problem walks in. Women empowerment is only about कि औरतों के हकूक पूरे किए जाएं, उनको उनके बेसिक राइट्स दिए जाएं, उनको इक्वालिटी दी जाए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए. सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई एक औरत है तो इसलिए उसको कम पे किया जाए, उसकी इज्जत ना की जाए. These are certain things which are unacceptable, even by the religion, even by the society, even by the people around you. So we should all strive to work for women empowerment, जिसमें हम सिर्फ ये बात ना करें कि औरतों के हकूक पूरे करने ज़रूरी हैं, जो कि डेफिनेटली ज़रूरी हैं, लेकिन इस बात पे भी बात की जाए कि औरतों के कुछ फ़राइज़ भी हैं. It's a balance between the role one plays and between the rights which are given to someone. ये एक ऐसा बैलेंस है जिसमें आप अपने फ़राइज़ पूरे करते हो और आपको हक भी मिलना चाहिए हर चीज़ का, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का, अपने ख़यालात का इजहार करने का, just like any other human being. सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दरमियान से निकाल दी जाए और सिंस ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल तो औरतों को भी इक्वल हकूक जो हैं वो दिए जाएं या बराबरी का हक दिया जाए. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इस्लाम हैज टू से अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन. सो वुमेन राइट्स इन इस्लाम इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना. सबसे पहली जो बात है वो है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम इन टर्म्स ऑफ बेसिक राइट्स. हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि सारे इंसान बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक राइट्स, कि उनके जो बेसिक हकूक हैं वो पूरे किए जाएं. अब बेसिक हकूक ऑब्वियसली अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ ए नेशन तो रोटी कपड़ा मकान, बट यस इज्जत से बात करना, इज्जत से पेश आना, अदब के साथ बात करना, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं. इस्लाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट मेन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इस्लाम हमारा दीन भी विमेन और मेन, औरतों और मर्दों को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और दोनों को इक्वल राइट्स देता है, बराबरी के हकूक देता है. ऑल आर क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक हैं. इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है क्योंकि इंसान अल्लाह की सबसे प्यारी मखलूक है. उसको अल्लाह ने ज़हन दिया और जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूकात बना, क्योंकि उसको अल्लाह ने ये सलाहियत दी कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने फैसले ले सके, अच्छे और बुरे का फ़र्क कर सके. तो वो दिमाग और वो हक अल्लाह ने औरतों और मर्दों को इक्वल दिया. नाउ कुरान एंड हदीस contain many commands that determine position, importance and rights of women. कुरान पाक में और हदीस में औरतों के राइट्स, उनके रुतबे, उनकी इम्पोर्टेंस, अहमियत से रिलेटेड बहुत सारी कमांड्स हैं. Let's take a look at them. So Allah Almighty says, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रुए जमीन पर फैला दिए. ये सूरत निसा की आयत नंबर 1 है. इट सेज, ओ मैनकाइंड बी ड्यूटीफुल टू योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एंड फ्रॉम हिम ही क्रिएटेड हिज वाइफ हव्वा, and from them both he created many men and women spread all over the world. So this ayat shows you the equal rights, और ये बताया गया कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, कैसे पैदा किया और फिर equal rights जो हैं वो दिए गए. Now let's take a look at few more things जो इस्लाम, हमारा दीन और हमारी अहादीस और हमारा कुरान पाक हमें बताता है. सबसे पहली बात, all religions condemn
all forms of violence against women. ہر طرح کا مذہب جو ہے وہ عورتوں کے اوپر تشدد کو منع کرتا ہے، اور اسلام being our religion also condemns it. اور بلکہ اسلام میں، ہمارے دین میں تو بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو اس بات کو شو کرتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بہت عزت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے. Islam entrusted women with responsibilities in all walks of life, including government, politics, leadership, management and counseling. اسلام نے عورتوں کو جہاں ان کے حقوق پورا کرنے کا کہا، وہاں ان کو بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی دیں، ذمہ داریاں بھی دیں، اور وہ ذمہ داریاں زندگی کے ہر شعبے سے ریلیٹڈ تھیں، صرف گھر سے ریلیٹڈ نہیں تھیں کہ گھر کا کھانا پکانا، گھر کے کام کرنا، بچے پالنا. یہ ایک بیسک رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے گورنمنٹ، پالیٹکس، لیڈرشپ، مینجمنٹ، کاؤنسلنگ، ان سب شعبوں سے ریلیٹڈ بھی رسپانسبلٹیز انٹرسٹ کی خواتین کو، وچ مینس کہ خواتین ایکولی کیپیبل ہیں ایز مین ٹو ڈو آل دا ورک ان آل واکس آف لائف. Many women suffer violence due to the perception that they are inferior to men. ابھی بھی all over the world جہاں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، ایون ان پاکستان دا 2016 وائلنس ایکٹ، all over the world بھی ایسے ایکٹس ڈیولپڈ ہیں جو عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں اگینسٹ وائلنس. لیکن اس کے باوجود کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آج بھی خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے، ان کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آیا جاتا، اینڈ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ مردوں سے کم تر ہیں. حالانکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے دین نے کہہ دیا کہ آل ہیومن بینگز آر ایکول اور ان کو بیسک رائٹس سیم ہیں، تو پھر پیچھے تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی. Now, let's take a look at few more teachings of Quran and Sunnah. Okay, the following ayats of the Holy Quran highlight the fact that Almighty Allah considers the status of men and women to be equal as human beings. پہلی آیت ہے سورۃ العمران، آیت نمبر 195. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. I will not let the good deed of any worker among you, whether a male or female, be wasted. You are of one another. پھر ایک اور جگہ پہ ان سورۃ النخل آیت نمبر 97، جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے. Whoever works righteousness, whether male or female, while he is a true believer, verily to him we will give a good life, and we shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do. So یہ آیات یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اچھے اعمال کا صلہ ملے گا، برے اعمال کی جزا یا سزا جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو ٹریٹ ایوری ون ایکول. نہ اچھا عمل ضائع ہوگا اور نہ برائی جو کہ ناقابل معافی ہو یا معافی کا حق ہو جس کو، وہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا، بٹ اٹ ول ناٹ بی جینڈر بائیسڈ. ناؤ اگر ہم بات کریں ایج آف اگنورینس بفور اسلام، اسلام جب دنیا میں نہیں پھیلا تھا تب کی وقت کو ایج آف اگنورینس کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں عورتوں کو جب بچیاں یا بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن پھر جب اسلام آیا، اسلام کا نور پھیلا، تو عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے، بیٹی کو رحمت بنا کے گھروں میں بھیجا گیا، لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ بیٹی ایک رحمت ہے اور اس کی عزت واجب ہے، فرض ہے. عورتوں کے حقوق پہ روشنی ڈالی گئی، عورتوں کو بہتر پوزیشن دی گئی، بہتر رسپانسبلٹیز دی گئیں، اور ان کے حقوق پورے کرنے کے لیے مردوں کو اور جنرلی اس کے باقی جتنے رشتے ہوتے ہیں ان کو ان کے اوپر ان کا ادب واجب کر دیا گیا. Islam gave equal rights to men and women, treating them as equal human beings. So yes, سب انسان برابر ہیں اور ہر ایک کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے چاہیے. اسلام نے جہاں عورتوں کی پوزیشن اسٹرانگ کی، ان کو مضبوط بنایا، وہاں ان کے سارے جو حقوق تھے ان کو بیان بھی کیا.
اب whether protection of dignity, ان کی ڈگنیٹی کی پروٹیکشن تحفظ کی بات ہو، شیئر ان انہیریٹنس جائیداد میں حصہ ہو، حق مہر جو کہ ایک دلہن کا حق ہوتا ہے، رائٹ ٹو گیٹ خلا لینے کا حق، رائٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تعلیم حاصل کرنے کا اور ٹریننگ اسکلز ڈیولپ کرنے کا حق وہ بھی دیا گیا، رائٹ ٹو کیپ چلڈرن ان کیس آف ڈیورس بچوں کو اپنے پاس رکھنے کا حق ان کیس آف طلاق کو اسلام میں شدید ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام عورت کو خلا لینے کا حق دیتا ہے، رائٹ ٹو ووٹ کاسٹ کرنا، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ پالیٹکس میں، ڈیموکریسی میں وی ٹاک اباؤٹ لیڈرشپ، مینجمنٹ، سب جگہ پہ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی گئی، رائٹ ٹو کاؤنسل ایٹسٹرا. سو یہ سارے وہ حقوق ہیں جو عورتوں کے لیے ڈیفائن کیے اسلام نے آ کے. اینڈ دے گیو ایکول رائٹس ٹو ویمن. Men and women are equal in actions and rewards in Islam. عورت اور مرد ان کو ریوارڈز یا پنشمنٹ میں ایکول رکھا گیا ہے اسلام میں. Let's take a look. It is سورۃ نساء آیت نمبر 32. مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل کرم مانگتے رہو. Men will be rewarded accordingly to their deeds and women equally according to theirs, and keep asking Almighty Allah for His blessings. اب اسی کی روشنی میں ہم کچھ اور چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں. According to سورۃ نساء آیت نمبر 124، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو اسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. And whoever does righteous deeds, whether male or female, while being a believer, will enter paradise and will not be wronged, even as much as speak on a date seed. So, جو کوئی بے شک عورت ہو یا مرد اچھا کام کرے گا اس کو اس کا جزا دی جائے گی، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی ایک کھجور کے تل کے برابر بھی جو ہے وہ حق تلفی نہیں کی جائے گی. Again, now our holy prophet, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی بہت جگہ عورتوں کے فرائض اور حقوق کے اوپر روشنی ڈالی. So, according to سنن ترمذی، کتاب نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 1913، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. Whoever brings up 2 girls will enter paradise along with me as close to me as my 2 fingers near to each other. اس حدیث کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ روشنی ڈالی کہ جو انسان 2 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرے گا، ان کے حقوق پورے کرے گا، اور پھر آخر میں ان کو عزت سے شادی کر کے اچھی زندگی دے گا، وہ جنت میں ان کے بہت قریب ہوگا. اور اس قربت کی جو اگزامپل ہے وہ اس طرح دی گئی جیسے 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں، اتنے قریب. پھر ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. Fear Almighty Allah in matters relating to women. اس کے تھرو یہ ڈر پیدا کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق پورے کرنے کی کتنی اہمیت ہے. پھر ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی، کتاب نیکی اور صلہ رحمی، حدیث نمبر 1911، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. Whoever has 3 daughters or 3 sisters and he treats them well will certainly enter paradise. So, اس کے تھرو بھی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ اگر 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں کسی کی اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. Then, again at one other place, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو صحیح بخاری میں کوٹ کیا گیا، دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو.
religion is easy, make it easy for people, do not put people in difficulties. ہمارے دین نے نہ صرف عورتوں کو تحفظ دیا، نہ صرف اپنی ٹیچنگز کے تھرو، بلکہ چادر اور چار دیواری یہ بھی ایک پردہ عورت کو دیا. اب اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو ہمارے دین میں ہی وی ہیو پرومیننٹ ویمن، جن کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ان کا صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی یا کھانا مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس رکن کو حج اور عمرے میں واجب قرار دے دیا گیا. سو آج تک جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں وہ یہ رکن جو ہے وہ ضرور پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کی جائے تو شی واز ون آف دا ویلدیسٹ وومن آف ہر ٹائم. وہ بزنس ویمن تھیں، بزنس خود چلاتی تھیں، اور اس زمانے میں مکہ میں کارواں جایا کرتے تھے. تو جب بزنس کے لیے، ٹریڈ کے لیے، کاروبار کے لیے کارواں جاتے تھے تو اکیلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کاروان جتنے باقی لوگ تھے ان کے کاروانوں کو ملا کے ان سے بڑا ہوتا تھا. سو دس شوز کہ a woman being successful in the history of Islam. So yes, women have the capability of doing and performing their responsibilities and doing outside work as well. پھر اور بھی اگزامپل ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ لے لو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لے لو. جتنی بھی اگزامپل آپ اٹھائیں گے یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے مسلمان خواتین کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، نیکی کی راہ بھی بتائی، اور اپنے فرائض بھی پورے کیے، اور ان کے حقوق بھی پورے کیے گئے. تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو سب سے بڑی اگزامپل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زندگی، جن کے تھرو ان کی سنتیں جو انہوں نے کی اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہر واک آف لائف میں انسان کو بیہیو کرنا چاہیے، کس طریقے سے بیٹی کا، بہن کا، کس طرح فرائض پورے کرنے چاہیے ان کے، اور کس طرح ان کے حقوق پورے کرنے چاہیے. سو اگر ہم انہی چیزوں کو ہی پک اپ کر لیں اور اپنے ہی دین میں سے ایگزامپلز لے لیں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ عورت کے حقوق پورے کرنے کی اہمیت کیا ہے، عورت کا رتبہ کیا ہے، عورت کو عزت دینا کتنی ضروری ہے، اور عورت کتنی اہمیت ہے. سو ہیئر وی اینڈ ٹوڈیز لیکچر. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ واٹ واز دا رول آف ویمن ان دا پاکستان موومنٹ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.